वे दिन जिनमें वे बाल देवताओं के लिए धूप जलाती और नथ और हार पहने अपने यारों के पीछे जाती और मुझको भूले रहती थी, उन दिनों का दंड मैं उसे दूंगा, यहोवा की यही वाणी है। इसलिए देखो, मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा और वहाँ उससे शांति की बातें कहूँगा। वहीं मैं उसको दाख की बारियाँ दूंगा और आकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा, और वहाँ वह मुझसे ऐसी बातें कहेंगी जैसे अपनी जवानी के दिनों में, अर्थात मिस्र देश से चले आने के समय कहती थी। यहोवा की ये वाणी है कि उस समय तू मुझे इशी कहेगी और फिर बाली ना कहेगी, क्योंकि भविष्य में मैं उसे बाल देवताओं के नाम ना लेने दूंगा और ना उनके नाम फिर स्मरण में रहेंगे। उस समय मैं उनके लिए वन पशुओं और आकाश के पक्षियों और भूमि पर के रेंगने वाले जंतुओं के साथ वाचा बांधूंगा, और धनुष और तलवार तोड़कर युद्ध को उनके देश से दूर कर दूंगा, और ऐसा करूंगा कि वह लोग निडर सोया करेंगे। मैं सदा के लिए तुझे अपनी स्त्री करने की प्रतिज्ञा करूंगा, और वह प्रतिज्ञा धर्म और न्याय और करुणा और दया के साथ करूंगा। ये सच्चाई के साथ की जाएगी और तू यहोवा को जान लेगी। यहोवा की ये वाणी है कि उस समय मैं आकाश की सुनकर उसको उत्तर दूंगा और वह पृथ्वी की सुनकर उसे उत्तर देगा, और पृथ्वी अन्न, नए दाखमधु और ताजे तेल की सुनकर उसको उत्तर देगी, और वह इजराइल को उत्तर देंगे। मैं अपने लिए उसे देश में बोऊंगा और लोरुहामा पर दया करूंगा, और लोमी से कहूंगा तू मेरी प्रजा है, और वह कहेगा हे मेरे परमेश्वर। आमीन आमीन। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। और आज जो कलाम मुक़द्दस में से बात इस होसिया की किताब में से मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, उसका उन्वान है कि आई विल रिस्टोर यू अगेन, पार्ट 2। पिछले हफ्ते हमने इसके पार्ट 1 के बारे में देखा था कि आई विल रिस्टोर यू अगेन, कि मैं दोबारा से तुझे बहाल करूंगा। और आप सब जानते हैं इसका बैकग्राउंड मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि होसिया को खुदा ने पैगाम भेजा और कहा कि मैं चाहता हूं कि तू एक वैश्या औरत से, एक कस्बी औरत से शादी करे। और फिर कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि होसिया नबी ने एक कस्बी से शादी की और उससे उसके बच्चे पैदा हुए, और जब बच्चे पैदा हुए और बच्चे जब थोड़े बड़े हुए तो वो औरत जो है, जो कस्बी थी, वो दोबारा से अपनी पुरानी जिंदगी में वापस चलेगी, फिर दोबारा से प्रोस्टिट्यूशन के प्रोफेशन में चलेगी। और खुदा ने बनी इस्राएल को ये पैगाम भेजा कि मैंने तुम्हें जो एक कौम ना थे, एक कौम होने के लिए बुलाया, जो कि तुम बदकार थे, खुदा को ना जानने वाले थे, मैंने तुम्हें अपने लिए चुना और तुम्हें अपने लिए नामजद किया, अपनी मनकूहा बीवी के तौर पर लिया। लेकिन तुमने मेरे साथ बेवफाई की, तुमने मुझे छोड़कर दूसरे माबूदों की पैरवी की, दूसरे माबूदों के पीछे चले, और इसलिए मैं भी तुम्हें अपने पास से दूर कर दूंगा। और फिर हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस में से कि होसिया को जब खुदा का ये पैगाम मिला और खुदा के कलाम के मुताबिक उसने ऐसा ही किया। और फिर कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जब झूमर जो है, जो होसिया की बीवी थी, जब वो अपने दोबारा पिछले प्रोफेशन में, माजी के प्रोफेशन में, अपनी पुरानी जिंदगी में लौट गई, तो खुदा ने फिर होसिया के साथ कलाम किया और कहा कि मैं चाहता हूं कि तू उस वैश्या को, उस कस्बी को जिसको तूने, जो तुझे छोड़कर चली गई है, जिसने तुझे रद्द किया है, मैं चाहता हूं कि फिर दोबारा से तू उसको अपनी बीवी होने के लिए ले। तो ये एक बड़ा सख्त पैगाम था उसके लिए, होसिया के लिए, कि वो एक पहली बात कि उसने एक कस्बी के साथ शादी की खुदा के कहने पर, और फिर कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि उसने अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से उससे मोहब्बत रखी, लेकिन वो उसके साथ बेवफाई कर कर भाग गई। और हमने पिछले हफ्ते में देखा भी था कि वो दुनियावी चीजों के पीछे भागी। हमने देखा था पिछले हफ्ते में कि वो रोटी की खातिर, पानी की खातिर, ऊनी कपड़ों और कतानी कपड़ों की खातिर और रोगन और शरबत की खातिर जो है वो अपने शोहर को छोड़कर चली गई। और यही हाल जो है वो खुदा बनी इस्राएल कौम का बयान करता है कि उन्होंने दुनिया की ऐशो इशरत, दुनिया की रंग रंगीनी और दुनिया के तौर तरीकों के पीछे अपने जिंदा खुदा को छोड़ दिया और खुदा से वो हट गए। उनका दिल जो है वो खुदा की तरफ से फिर गया। और फिर हमने देखा कलाम मुक़द्दस में से कि जब
ہوسیا کے 3 بچے پیدا ہوئے تو پہلے بیٹے کا نام اس نے یزرائیل رکھا یہ کہہ کر کہ یہ خدا کے لگائے ہوئے ہیں، یعنی یہ خدا کے لوگ ہیں۔ اور پھر دوسرا جب بیٹی پیدا ہوئی تو خدا نے اسے کہا کہ تو اس کا نام لو روحامہ رکھ، یعنی جس کا مطلب ہے کہ ان کے اوپر رحم نہیں ہوا، نو مرسی، ان کے اوپر رحم نہیں ہے، بے رحم لوگ جو ہیں جن کے اوپر کوئی رحم نہیں ہوا۔ اور پھر کلام مقدس میں لکھا کہ تیسرا ہوسیا کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اس نے لو امی رکھا، جس کا مطلب ہے کہ they are not my people، یہ میرے لوگ نہیں ہیں۔ اور یہ پروفیٹک نام تھے جو خدا نے ہوسیا کو دیے اور اس نے اپنے بچوں کے رکھے۔ اور پھر ہم جانتے ہیں کلام مقدس میں سے کہ یہ تینوں نام جو ہیں وہ بنی اسرائیل کی روحانی کیفیت کو ظاہر کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں ہم نے دیکھا بھی تھا۔ اور پھر خدا نے جب جمر جو ہے وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر چلی گئی تو اس سے پہلے کہ ہوسیا جو ہے وہ دوبارہ اس کو اپنی بیوی ہونے کے لیے لیتا، خدا ہوسیا کے ساتھ کلام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جمر کو دوبارہ سے ریسٹور کروں گا، میں دوبارہ سے اس کو بحال کروں گا۔ اور پچھلے ہفتے میں اس کے ہم نے پہلے پارٹ کو دیکھا تھا کہ خدا کتنے وعدے جو ہے وہ جمر کے ساتھ کرتا ہے، جو کہ بنی اسرائیل قوم ہے، جو کہ بنی اسرائیل قوم کو ریپرزنٹ کرتی ہے۔ خدا اس کے ساتھ وعدے کرتا ہے کہ میں تجھے بحال کروں گا، میں تجھے دوبارہ سے اٹھا کھڑا کروں گا، میں دوبارہ سے تجھے تیرے شوہر کے پاس لے کر آؤں گا، اور تیرا شوہر جو ہے وہ تجھے پھر سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے تجھ سے محبت رکھے گا۔ اور پھر ہم نے پچھلے ہفتے میں دیکھا کہ خدا جو ہے وہ اسے کہتا ہے کہ جن چیزوں کی خاطر تو اپنے شوہر کو چھوڑ کر گئی ہے، یعنی روٹی کپڑے کی خاطر، عیش و عشرت کی خاطر، روغن اور شربت کی خاطر، خدا اس کے ساتھ وعدہ کرتا ہے کہ یہ ساری چیزیں میں تجھے سپلائی کروں گا، میں تجھے دوں گا، اور تب تو جانے گی کہ کوئی تیرا شوہر ہے، کہ یعنی تیرا کوئی خدا ہے۔ اور پھر وہ خدا بیان کرتا ہے، اور پچھلے ہفتے میں ہم نے دیکھا بھی تھا کہ پھر خدا اسے کہتا ہے کہ میں تیرے سارے جشنوں کو اور نئے چاند اور سبت کے تمام ایام کو اور تیری تمام عیدوں کو میں تیرے لیے پھر سے دوبارہ بحال کروں گا، اور تو خوشی منائے گی، تو شادمان ہوگی اور تو تسلی پائے گی۔ اور آج 13ویں آیت میں، دوسرے باب کی 13ویں آیت میں، اور ابھی ہم سسٹر نے پڑھا ہے اور میں اس کو آپ کے لیے دوبارہ سے پڑھتا ہوں، پلیز غور سے سنیں، لکھا ہے اور خداوند فرماتا ہے میں اسے بلعین کے ایام کے لیے سزا دوں گا جن میں اس نے ان کے لیے بخور جلایا جب وہ بالیوں اور زیوروں سے آراستہ ہو کر اپنے یاروں کے پیچھے گئی اور مجھے بھول گئی۔ 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ جمر اپنی عیش و عشرت میں خدا کو بھول گئی اور بنی اسرائیل خدا کو بھول گئے، اس لیے خدا نے بھی انہیں اور ان کے بچوں کو اپنے پاس سے دور کر دیا۔ تو میرے عزیزو، کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ بنی اسرائیل قوم جو ہے اس نے بارہا خدا کو رد کیا، خدا کو چھوڑا، اور وہ دنیا کے خداؤں کے پیچھے بھاگنے لگے، اور جب بھی وہ دوسرے خداؤں کے پیچھے بھاگنے لگے خدا ان کے دشمنوں کو ان کے اوپر چڑھا لایا تاکہ ان کو تنبیہ کرے، تاکہ ان کو سزا دے، تاکہ دوبارہ سے وہ ان کو واپس موڑ لائے۔ اور کلام مقدس تواریخ کی پہلی کتاب اور تواریخ کی دوسری کتاب جو ہے وہ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی ان کے اوپر کوئی آفت آتی تو وہ خدا کو پکارنا شروع کر دیتے، اور جیسے ہی وہ آفت ان سے ٹل جاتی پھر دوبارہ وہ دوسرے خداؤں کے پیچھے، دنیا داری کے پیچھے چلے جاتے، اور یوں ہی یہ سارا سلسلہ چلتا رہا، کبھی خدا کی طرف، کبھی ابلیس کی طرف، کبھی خدا کی طرف، کبھی ابلیس کی طرف۔ اور یہی حال آج میرے عزیزو کلیسیا کا بھی ہے۔ کلیسیا آج جو ہے وہ خدا اور دنیا میں اتنی زیادہ مگن ہو چکی ہے اور اتنی زیادہ اس نے اس کو مکس کر دیا ہے آپس میں کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کون خدا کے لوگ ہیں اور کون دنیا داری کے لوگ ہیں۔ جب آپ ان دونوں کو اکٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ جو لوگ چرچ جانے والے لوگ ہیں ان کی زندگیاں بھی ویسی ہیں جو لوگ چرچ نہیں جاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزو، خدا نے مجھے اور آپ کو، کلیسیا کو خدا نے نور اور نمک بنایا ہے، تو خدا چاہتا ہے کہ خدا کا نور جو ہے وہ کلیسیا میں رہے اور جو نمک کا جو ٹیسٹ ہے وہ کلیسیا کے اندر رہے۔ اگر کلیسیا بے ٹیسٹ لیس ہو جائے گی، بے مزہ ہو جائے گی، تو پھر روشنی کہاں سے آئے گی؟ کہاں سے لوگ جانیں گے کہ یہ خدا کے لوگ ہیں یا نہیں؟ اور پھر کلام مقدس بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تم مجھے بھول جاؤ گے تو میں اپنا چہرہ تمہاری طرف سے چھپا لوں گا اور میں اپنے رحم کو یاد نہ کروں گا۔ میں تمہیں قوموں کے لیے باعث عبرت بناؤں گا۔ جب لوگ پوچھیں گے کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہوا تو پھر لوگ کہیں گے کہ انہوں نے اپنے زندہ خدا کو چھوڑ دیا، اس لیے یہ آفت ان کے اوپر آئی ہے، اس لیے یہ آج ان کی حالت ہوئی ہے۔ تو میرے عزیزو، آج اگر ہم اپنی کلیسیاؤں کو دیکھیں، اپنے خاندانوں کو دیکھیں، تو ہمیں بھی یہی ابتری، یہی بربادی، یہی رسوائی جو ہے وہ ہمیں اپنے خاندانوں میں نظر آتی ہے۔ خاندان جو ہیں وہ توڑ پھوڑ کا شکار ہیں، خاندان جو ہیں
خدا سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اولاد جو ہے وہ باغی ہوتی جا رہی ہے، اور دنیا داری جو ہے وہ خاندانوں میں آ کر بس چکی ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ ہم اس اپنی روحانی حالت کو دیکھیں، اور پھر 14ویں آیت میں خدا بیان کرتا ہے اور کہتا ہے تو بھی میں اسے فرشتہ بنا لوں گا اور بیابان میں لا کر اس سے تسلی کی باتیں کروں گا۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود، بار بار خدا کو رد کرنے کے باوجود، خدا کہتا ہے کہ میں اسے تسلی دوں گا، میں اس کو سیٹسفائی کروں گا، میں اس کو کمفرٹ دوں گا۔ تو میرے عزیزو، فرشتہ کا مطلب ہے کمفرٹ کرنا، تسلی دینا، اس کو سیٹسفائی کرنا۔ تو میرے عزیزو، خدا مجھے اور آپ کو اس دنیا کی ساری ابتری میں، اس دنیا کے سارے مشکل حالات میں تسلی دینا چاہتا ہے، ہمیں اپنا زور دینا چاہتا ہے، اپنی قوت دینا چاہتا ہے۔ اور پھر 15ویں آیت میں لکھا ہے کہ اور وہاں بیابان میں، وہ جہاں پر اسے خدا تسلی دے گا، لکھا ہے اور وہاں سے اس کے پاکستان اسے دوں گا، اور عکور کی وادی بھی اسے دوں گا، تاکہ وہ امید کا دروازہ ہو۔ کس چیز کا دروازہ ہو؟ امید کا دروازہ ہو، اور وہ وہاں گایا کرے گی جیسے اپنی جوانی کے ایام میں اور ملک مصر سے نکل آنے کے دنوں میں گایا کرتی تھی۔ 15ویں آیت میں خدا وعدہ کرتا ہے کہ میں اسے بیابان سے نکال کر، ویرانیوں میں سے نکال کر، تباہی اور بربادی جہاں پر زندگی نہیں ہے، جہاں پر موت ہے، وہاں سے نکال کر اسے پاکستان میں پھر لے کے آؤں گا۔ اور پاکستان جو ہے وہ زندگی کو ظاہر کرتا ہے، خوشحالی کو ظاہر کرتا ہے، برکت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور خدا بیان کرتا ہے کہ میں اس کی ساری مشکلات، سارے مسائل، ساری پریشانیوں سے نکال کر اسے خوشی اور شادمانی کی جگہ پر لے آؤں گا۔ اور پھر لکھا ہے کہ میں اسے وادی عکور سے نکال لوں گا۔ وادی عکور کا مطلب ہے ویلی آف ٹربل، ویلی آف ٹربل۔ اس کو آپ یشوع کی کتاب میں پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں۔ وادی عکور جو ہے، اور جہاں پر اکن کا گناہ ہوا تھا، میں اس کے اکن کے گناہ کے بارے میں آلریڈی کلام سنا چکا ہوں، کسی کو یاد ہے یا نہیں؟ صرف چند 2 لوگوں کو۔ اوکے، لیٹس سی۔ آئیے دیکھیں یشوع کی کتاب، اس کا 7واں باب، یشوع چیپٹر 7۔ اور جماعت میں سے آزادی ہے، جس کو بھی کلام مقدس میں سے یہ حصہ ملے اور وہ پڑھنے میں ہماری رہنمائی کرنا چاہے، وہ کر سکتا ہے۔ یشوع چیپٹر 7 ورس 16 to 26۔ پس یشوع نے صبح سویرے اٹھ کر اسرائیلیوں کو قبیلہ بقبیلہ حاضر کیا، اور یہودا کا قبیلہ پکڑا گیا، اور پھر وہ یہودا کے خاندانوں کو نزدیک لایا، اور زارہ کا خاندان پکڑا گیا۔ پھر وہ زارہ کے خاندان کے ایک ایک آدمی کو نزدیک لایا، اور زبدی پکڑا گیا۔ پھر وہ اس کے گھرانے کے ایک ایک مرد کو نزدیک لایا، اور اکن بن کرمی بن زبدی بن زارہ جو یہودا کے قبیلہ کا تھا پکڑا گیا۔ تب یشوع نے اکن سے کہا، اے میرے فرزند، میں تیری منت کرتا ہوں کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی تمجید کر اور اس کے آگے اقرار کر۔ اب تو مجھے بتا دے کہ تو نے کیا کیا ہے، اور مجھ سے مت چھپا۔ اور اکن نے یشوع کو جواب دیا، فی الحقیقت میں نے خداوند اسرائیل کے خدا کا گناہ کیا ہے، اور یہ مجھ سے سرزد ہوا ہے کہ جب میں نے لوٹ کے مال میں بابل کی ایک نفیس چادر اور 200 مسکال چاندی اور 50 مسکال سونے کی ایک اینٹ دیکھی، تو میں نے للچا کر ان کو لے لیا، اور دیکھ وہ میرے ڈیرے میں زمین میں چھپائی ہوئی ہیں، اور چاندی اور ان کے نیچے ہیں۔ پس یشوع نے قاصد بھیجے، وہ اس ڈیرے کو دوڑے گئے اور کہا، اور کیا دیکھا کہ وہ اس کے ڈیرے میں چھپائی ہوئی ہیں، اور چاندی ان کے نیچے ہے۔ وہ ان کو ڈیرے میں سے نکال کر یشوع اور سب بنی اسرائیل کے پاس لائے، اور ان کو خداوند کے حضور رکھ دیا۔ تب یشوع اور سب اسرائیلیوں نے زارہ کے بیٹے اکن کو، اور اس چاندی اور چادر اور سونے کی اینٹ کو، اور اس کے بیٹوں اور بیٹیوں کو، اور اس کے بیلوں اور گدھوں اور بھیڑ بکریوں اور ڈیرے کو، جو کچھ اس کا تھا، سب کو لیا، اور وادی عکور میں ان کو لے گئے۔ اور یشوع نے کہا کہ تو نے ہم کو کیوں دکھ دیا؟ خداوند آج کے دن تجھے دکھ دے گا۔
तब सब इसराइलियों ने उसे संसार किया और उन्होंने उनको आग में जलाया और उनको पत्थरों से मारा और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का एक बड़ा ढेर लगा दिया जो आज तक है। तब खुदावंद अपने कहरे शदीद से बाज आया, इसलिए उस जगह का नाम आज तक वादी अकूर है। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। यहाँ पर लिखा है कि आज तक उस जगह का नाम जो है वो वादी अकूर है, और वादी अकूर का मतलब है वैली ऑफ ट्रबल। और आप सब जानते हैं अक्कन के गुनाह को, कि अक्कन का गुनाह क्या था। कलाम मुकद्दस में लिखा है जब खुदा ने बनी इस्राएल को यरीहो पर फतह दी तो एक छोटा सा शहर आई था, तो यहोशू ने थोड़े से लोगों को भेजा कि जाकर तुम उसके ऊपर कब्जा कर लो, क्योंकि वो थोड़े से तो हैं, हमें सब को जाने की जरूरत नहीं है। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब वो गए तो उन्होंने उनसे शिकस्त खाई। तो फिर कलाम मुकद्दस में लिखा कि यहोशू ने अपने कपड़े फाड़े और खुदा के सामने वो गिड़गिड़ाया, रोया और कहा खुदावंद ये थोड़े से लोगों से हम लोग हार गए हैं, तो दूसरे जो बड़ी कौमें हैं जब वो हमें देखेंगी वो तो आकर हमारा सत्यानाश कर देंगी, हमें फना कर देंगी। तो खुदा ने उससे कहा कि तुझे अपने कपड़े फाड़ने की जरूरत नहीं है, तुझे गिरफ्तारी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुनाह तुम्हारे दरमियान में पाया जाता है, गुनाह तुम्हारे अंदर है, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया, इसलिए मैं तुम्हारे साथ जंग पर नहीं गया हूं। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने उसने यहोशू ने कहा कि अब मैं कैसे ढूंढूं किसने गुनाह किया है। और बनी इस्राएल जो है वो खुदा की मर्जी को जानने के लिए ओरियम किया करते थे। ओरियम जिसको कुरा डालना कहता है, कुरा डाला करते थे। और फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उन्होंने कुरा डाला इस्राएल के सब कबीलों का, 12 कबीलों का, और उसमें से यहूदा का कबीला जो है वो पकड़ा गया। और फिर यहूदा के कबीले के सारे जितने खानदान थे, हेड ऑफ द फैमिलीज थे, उनके नाम का कुरा डाला गया। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि फिर जारा का खानदान जो है वो पकड़ा गया, और जारा के खानदान में से जो है वो अक्कन जो है वो पकड़ा गया। और जब अक्कन को खुदा के सामने लाया गया तो उससे पूछा गया कि बता दे तूने क्या किया है। और फिर वो इकरार करता है कि खुदा ने कहा था कि लूट के माल में से कुछ भी अपने लिए ना लेना, लेकिन अक्कन ने लालच करके, तो जब वो यरीहो में गए थे जंग के लिए तो वहां पर कलाम मुकद्दस में लिखा कि उसने एक नफीस चादर ले ली थी, 2 मिस्काल चांदी और 50 मिस्काल सोने की एक ईंट को देखा तो ललचा कर, लालच करके उसको लाकर अपने टेंट के नीचे जमीन खोद कर वहां पर उसने दफन कर दिया। और उसने समझा शायद किसी को पता नहीं चलेगा। हम इंसानों से अपना गुनाह छुपा सकते हैं लेकिन खुदा से नहीं छुपा सकते। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब अक्कन से पूछा गया कि तूने ये क्या किया, उसने सारा बता दिया। तो कलाम मुकद्दस में लिखा कि ना सिर्फ अक्कन बल्कि उसका सारा का सारा खानदान तबाह बर्बाद हुआ। याद रखें, हमारा एक गुनाह हमारे सारे खानदान की तबाही और बर्बादी का बायस बन सकता है। और लिखा है कलाम मुकद्दस में कि 24वीं आयत में, तब यशवा और सब इसराइलियों ने जारा के बेटे अक्कन को और उस चांदी और चादर और सोने की ईंट को और उसके बेटों और बेटियों को और उसके बैलों और गधों और भेड़ बकरियों और डेरे को और जो कुछ उसका था सबको लिया और वादी अकूर में उनको ले गए और वहां पर उनको जला दिया। अक्कन के गुनाह की वजह से उसकी बीवी, उसके बेटे, उसकी बेटियां, उसके जानवर, बैल गधे क्या, भेड़ बकरियां क्या, और फिर कलाम मुकद्दस का उसके घर की हर एक चीज जो है वो जला दी गई। मैं अक्सर कहता हूं और मैं अक्सर सोचता हूं कि खुदावन अक्कन का तो गुनाह था, ठीक है, उसको सजा मिलनी चाहिए थी, उसके साथ साथ उसकी बीवी और उसके बच्चों को क्यों सजा मिली? कभी आपने सोचा है कि उनका क्या कसूर था इसमें? हाँ जी, कभी आपके ज़हन में कभी आई है बात ये, क्या आपने भी कभी ये सोचा कि क्यों उसको खुदा ने क्यों सजा दी? उनके गुनाह और भी सजा हो सकती, अगर उसके वसीले से बरकत मिलती है तो उसके वसीले से उसको उनको लानत में मिलती है। हाँ जी, दिस इज द प्रिंसिपल। और मैं हमेशा ये बात बताता हूं और ऑलरेडी काफी दफा ये बात मैं आपको बता चुका हूं। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तू ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा, और इसको उल्ट करके देख ले कि तू गुनाह कर तो तू और तेरा घराना बर्बाद होगा। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मैन इज द हेड ऑफ द फैमिली, इसलिए मर्द का गुनाह जो है वो ज्यादा कंसिडर किया जाता है। और थोड़े दिन पहले हम लोग हवा के गुनाह के बारे में भी बात कर रहे थे, आई डोंट नो कि कहां पर थे हम लोग बात कर रहे
تو میں آلریڈی آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ اکثر ہم لوگ جو ہوا کو اوپر الزام لگاتے ہیں کہ ہوا نے گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے تباہی اور بربادی آئی، لیکن گناہ جو ہے دونوں کے رضامندی سے ہوا، لیکن سزا اس وقت آئی جب آدم نے گناہ کیا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے جب ہوا نے پھل کو کھایا تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا، nothing supernatural happened، کوئی کچھ رونما نہیں ہوا۔ اگر کچھ سپر نیچرل ہوتا یا کوئی ان کی زندگیوں میں فرق ہوتا تو آدم ڈر جاتا اور وہ اس کو نہ کرتا وہ، لیکن کچھ بھی نہیں جب ہوا تو آدم نے بھی دلیری کے ساتھ لیا اور کھایا۔ تو کلام مقدس میں کہ جیسے ہی آدم نے کھایا تو پھر خالی آدم کی آنکھیں نہیں کھلی، لکھا کہ دونوں کی آنکھیں فوراً کھل گئی، دونوں کی۔ تو اس لیے میرے عزیزو کلام کو سمجھے کہ God has made you a man of authority، خدا نے آپ کو مرد اختیار بنایا ہے۔ تو جب آپ مرد اختیار ہیں تو پھر آپ اپنے خاندان کی بہتری کا باعث بھی بن سکتے ہیں اور اپنے خاندان کی تباہی اور بربادی کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ اور یہی حال یہاں پر ہم اکن کی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ اکن نہ صرف اپنے لیے تباہی اور بربادی کو لے کر آیا بلکہ اپنے سارے کے سارے خاندان کو بھی تباہی اور بربادی کی جگہ پر لے آیا۔ اور پھر خدا نے جمر کے ساتھ وعدہ کیا اور کہا کہ وہ اکور کی وادی کو امید کا دروازہ بنا دے گا، یعنی جو تباہی اور ویلی آف ٹربل ہے اس میں سے اس کے لیے ایک دروازہ نکال دے گا، دکھوں سے، تکلیفوں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے نکلنے کا ایک راستہ بنا دے گا، ایک دروازہ بنا دے گا، اور وہ دکھوں کی وادی میں خوشی کے گیت گایا کرے گی۔ بات کی سمجھ آئی ہے کہ وہ دکھوں کی وادی میں خوشی کے گیت گایا کرے گی۔ خدا ان کی خوشی کو پھر سے بحال کرے گا، پھر وہ دنیا اور گناہ میں خوشی کی لذت کو نہ ڈھونڈیں گے بلکہ خدا خود ان کی حقیقی خوشی اور شادمانی کو بحال کر دے گا۔ اور پھر آیت 16 میں لکھا ہے کہ خدا ان کے رشتے کو پھر سے بحال کرے گا۔ میں ورس 16 کو آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں، لکھا ہے اور خداوند فرماتا ہے تب وہ مجھے عیشی کہے گی اور بہلی نہ کہے گی۔ عیشی کا مطلب ہے شوہر والی، یعنی میرڈ وومن، جس کو انگلش میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسز، کہ پھر وہ اپنے آپ کو مسز کہے گی، مس نہیں کہے گی۔ اور دوسری بات وہ کہتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو عیشی کہے گی اور بہلی نہ کہے گی۔ بہلی کا مطلب ہے نوکر والی، مالک والی، جس کا اوپر کوئی حکمران ہو، جو غلام ہو، جو نوکر ہو، جس کے اوپر کسی کا اختیار ہو۔ تو کلام یہاں پر بیان کرتا ہے کہ پھر وہ اپنے آپ کو یہ نہیں کہے گی کہ میں کسی کی غلام ہوں، بلکہ وہ یہ کہے گی کہ میں کسی کی بیوی ہوں، میں کسی کی منکوحہ ہوں، میں کسی کی بیاہتا ہوں۔ تو میرے عزیزو خدا نے بنی اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ ہسبینڈ اور وائف کے ریلیشن شپ کو استوار کیا رکھا، اس رشتے سے اپنے آپ کو جانا۔ لیکن آج خدا جو ہے وہ کلیسیا کو کس رشتے سے جانتا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ آلریڈی میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں، دلہن کے طور پر۔ اور وہ اپنی دلہن نہیں ہے، کس کی دلہن ہے؟ ہاں جی بولیں، ذرا دلیری سے بولیں، سب صحیح کہہ رہے ہیں لیکن بولیں تو صحیح۔ ہاں جی بولیں، یسوع مسیح کی۔ اور یسوع کون ہے؟ دلہا ہے، لیکن رشتہ کیا ہے؟ ہاں جی پرمیشور کا بیٹا۔ جب بیٹا ہوا تو بیٹے کی بیوی جو ہے وہ کیا لگی؟ بیٹی نہیں بھائی، آگے بڑھیں ذرا تھوڑا سا، بہو ہوئی، وہ بہو ہی ہوتی ہے نا۔ تو خدا کا کلیسیا کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ بہو والا ہے اور یسوع مسیح کے ساتھ بیٹے والا ہے۔ تو رشتوں کو سمجھے۔ اور ایک اور بات جو میں اکثر بیان کرتا ہوں، اور ہم وہ کرسچن جو ہیں ہم اس کو بہت مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں رشتوں میں پھنس کر۔ تو میں اکثر کہتا ہوں کہ خدا کیا کسی کا دادا ہے یا نہیں؟ کیسے نہیں ہے؟ اگر خدا میرا باپ ہے تو پھر میرے بچوں کا تو آٹومیٹکلی وہ دادا ہوا نا، لیکن کیوں وہ خدا دادا کیوں نہیں ہے؟ سب کا باپ ہے، لیکن کیوں کیسے باپ کیسے بنتا ہے وہ؟ میں آلریڈی بہت دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں۔ ہاں جی سر، ہاں جی تو خدا دادا بن گیا، لیکن ہاں جی بایولوجیکلی اوکے، لیکن میں آلریڈی یہ کلام کتنی دفعہ سنا چکا ہوں۔ یاد رکھیں خدا جو ہے وہ ہم سے انفرادی رشتہ رکھنا چاہتا ہے، پرسنل ریلیشن شپ رکھنا چاہتا ہے۔
ٹھیک ہے؟ خدا جو ہے، جب میں خداوند یسوع مسیح کو اپنا آقا، اپنا مالک اور اپنا منجی قبول کرتا ہوں تو خدا پھر مجھے یہ حق دیتا ہے کہ میں خدا کو ابا یعنی باپ کہہ کے پکار سکوں. ٹھیک ہے؟ سیم ریلیشن شپ جو ہے خدا میرے بچوں کے ساتھ رکھنا چاہتا ہے. جب تک میرے بچے جو ہیں وہ خدا یسوع مسیح کو اپنا آقا، اپنا مالک اور اپنا منجی قبول نہیں کرتے، اس وقت تک وہ زندہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں نہیں بنتے. یہاں پر یہ نہیں ہے کہ باپ نے قبول کر لیا ہے تو بچے بے شک قبول نہ کرے، خیر ہے وہ جنت میں جائیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے. خدا ہر شخص کے ساتھ انڈیویجول ریلیشن شپ رکھنا چاہتا ہے. خدا جو ہے وہ میرے باپ کا بھی باپ ہے، میرا بھی باپ بنے گا، اور میرے بچوں کا بھی وہ باپ ہوگا، کیونکہ ہی وانٹ ٹو ہیو اے پرسنل ریلیشن شپ ود ہم. وہ ہمارے ساتھ انفرادی رشتہ رکھنا چاہتا ہے. یہ نہیں کہ بس خاندان میں، ہم مسیح خاندان میں پیدا ہو گئے ہیں تو ہم نجات پائیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس لیے میرے عزیزو، گمراہ نہ ہوں اور خدا کے کلام کو سمجھیں، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں تقویت دیتا ہے. اور خدا مالک اور نوکر کا رشتہ نہیں چاہتا. خدا جو ہے، کیونکہ مالک اور نوکر کے رشتے میں ڈر اور خوف ہوتا ہے، تو خدا ہمیں ڈر اور خوف میں نہیں رکھنا چاہتا، کیونکہ گاڈ وانٹ ٹو ہیو اے پرسنل ریلیشن شپ، انفرادی ریلیشن شپ میں ہونے کے لیے. کیونکہ خدا جو ہے بنی اسرائیل کا اپنے شوہر کے طور پر، ایک شوہر کے طور پر اپنے آپ کو پریزنٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ جب کلیسیا کو ہمارے ساتھ وہ کرتا ہے تو پھر وہ باپ اور بیٹے کے رشتے میں ہمیں کرتا ہے قبول. باپ اور بیٹے کا رشتہ، ہمارا دادے یا نانے والا رشتہ نہیں ہے خدا کے ساتھ. وہ نجات ہے، نجات اور ہے اور ریلیشن شپ اور ہے. دیر از ڈفرنس بٹوین سیلویشن اینڈ ریلیشن شپ. سیلویشن ہمیں اس وقت ملتی ہے جب ہم خداوند یسوع مسیح کے خون میں دھل جاتے ہیں، اور رشتہ ہمارا اس وقت خدا کے ساتھ بنتا ہے جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنے آقا، اپنے مالک اور اپنے منجی کے طور پر قبول کرتے ہیں. اور یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے، اس کے پہلے باب کی 12ویں اور 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. یعنی انہیں جو اس کے نام پر، یعنی یسوع کے نام پر ایمان لاتے ہیں، وہ نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے. کس سے پیدا ہوئے؟ خدا سے پیدا ہوئے. تو میرے رشتہ بنانے کے لیے خدا سے پیدا ہونا ضروری ہے. نجات ایک الگ چیز ہے اور رشتہ ایک الگ چیز ہے. اور میں آلریڈی بتا چکا ہوں کہ ہمارا جو رشتہ ہے وہ اٹوٹ رشتہ ہے، ایٹرنل ریلیشن شپ ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. لیکن ہماری رفاقت جو ہے وہ ٹوٹ سکتی ہے. ہماری جو نجات ہے وہ جا سکتی ہے، ہم نجات کو کھو سکتے ہیں. اور یہ آپ کو شاید یاد ہو، میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا جب ہم نے جوڈس کا خط پڑھا تھا، یہودا کا خط. جب ہم نے ورس بائی ورس اس کی سٹڈی کی تھی تو میں نے تقریباً 4 ہفتے اس کے اوپر خرچ کیے تھے، نجات کے اوپر اور ریلیشن شپ کے اوپر. اگر آپ بھول گئے ہیں تو یوٹیوب پر یہ ویڈیوز ہیں، یہودا کے خط کی پوری تفسیر جو ہے، سٹڈی جو ہے ورس بائی ورس، اس کو جا کر دوبارہ پڑھیں تاکہ وہ دوبارہ سے آپ کے ذہن میں ریفریش ہو. اور آپ کا ڈس ایگری میرے ساتھ ہونا 100% آپ کا اپنا رائٹ ہے. ٹھیک ہے؟ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو بات میں کہتا ہوں ہر بات کو آنکھیں بند کر کے، کان بند کر کے قبول نہ کریں. اس کو کلام مقدس میں سے تحقیق کریں، ریسرچ کریں کہ آیا یہ جو بات بتائی گئی ہے واقعی یہ سچ ہے یا نہیں ہے. کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے مال کی کتاب میں کہ شاگرد جو ہیں خداوند یسوع مسیح کے، وہ کلام مقدس میں تحقیق کیا کرتے تھے. اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ جس بھی خادم سے، کسی سے بھی ہم کچھ کلام سنتے ہیں تو یہ نہیں کہ آنکھیں بند کر کے قبول کر لیں، بلکہ اس کو کلام کی روشنی میں پرکھیں بھی کہ آیا یہ سچ ہے یا نہیں ہے. آمین. اوکے. پھر خدا جو ہے وہ مالک اور نوکر کا رشتہ ہمارے ساتھ نہیں چاہتا. ہر نوکر اپنے مالک سے ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں کوئی غلطی نہ کر دے، کہیں اس کا مالک ناراض نہ ہو جائے، بلکہ ایک نوکر جو ہے وہ ہمیشہ اپنے مالک کو خوش کرنے میں لگا رہتا ہے. خدا شوہر اور بیوی کا رشتہ چاہتا ہے جس میں عزت، احترام ہو، چاہت اور یگانگت ہو. خدا ایسا رشتہ چاہتا ہے جو لو بیسڈ ریلیشن شپ ہو، لو بیسڈ ریلیشن شپ، نہ کہ فیئر بیسڈ ریلیشن شپ جس میں ڈر اور خوف نہیں. کیونکہ ڈر اور خوف جو ہے وہ انسان کو کرپل کر دیتا ہے، مفلوج کر دیتا ہے. لیکن محبت جو ہے وہ ایک شخص کو خداوند میں اور ہر دنیا کے پہلو میں بڑھنے اور ترقی کرنے میں مدد کرتی ہے. اور پھر 17ویں آیت میں لکھا ہے، میں اس کو آپ کے لیے دوبارہ سے پڑھتا ہوں. لکھا ہے کیونکہ میں بھلائیم کے نام اس کے منہ سے دور کروں گا اور پھر کبھی ان کا نام نہ لیا جائے گا. یعنی وہ بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جو ناخدا لوگ ہیں ان کے نام جو ہیں وہ تمہارے منہ پر سے
دور کر دوں گا۔ مراد یہ ہے کہ وہ پھر دوسرے معبودوں کو یاد نہ کریں گے اور نہ ان کے پیچھے چلیں گے، بلکہ خدا خود ان کا آقا، ان کا مالک، ان کا زور، ان کی قوت، ان کی طاقت ہوگا، اور خدا خود ان کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ تو میرے عزیزو، ہمارے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہمارا جو خداون، جو آقا، جو مالک ہے، اس کا نام ہی ایمانویل ہے، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ۔ تو میرے عزیزو، آج خدا آپ کے ساتھ ساتھ رہنا چاہتا ہے، زندگی کے ہر ایک پہلو میں وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، آپ کے سارے دکھوں، تکلیفوں، بیماریوں، مشکلات، مسائل اور پریشانیوں میں وہ آپ کے ساتھ ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ وہ کبھی بھی آپ کو ادھورا نہیں چھوڑنا چاہتا، وہ کبھی بھی آپ سے دستبردار نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی آپ کو اکیلا مشکلات میں دھکا نہیں دے گا، بلکہ وہ آپ کو سنبھالے گا، کیونکہ سنبھال لینا اس کی فطرت ہے۔ اور پھر 18ویں آیت میں لکھا ہے، تب میں ان کے لیے جنگلی جانوروں اور ہوا کے پرندوں اور زمین پر رینگنے والوں سے عہد مانوں گا، اور کمان اور تلوار اور لڑائی کو ملک سے نیست کر دوں گا، اور لوگوں کو امن و امان سے لیٹنے کا موقع فراہم کروں گا۔ What a great promise of restoration! کتنا جلالی وعدہ ہے بحالی کا، تازگی کا، ریسٹوریشن کا۔ خدا کہتا ہے کہ پھر انہیں امن و امان سے بساؤں گا، بلکہ میں جنگلی جانوروں، ہوا کے پرندوں اور زمین کے کیڑے مکوڑوں سے بھی عہد مانوں گا کہ ان کے حاصل کو برباد نہ کریں۔ یوئیل نبی کے صحیفے میں لکھا ہے کہ جو کچھ ٹڈیوں کے ایک گول سے بچا اسے دوسرا چٹ کر گیا، اور جو دوسرے گول سے بچا اسے تیسرا چٹ کر گیا۔ اور یوئیل نبی بیان کرتا ہے کہ تباہی تباہی ہے، بربادی ہی بربادی ہے، رسوائی ہی رسوائی ہے، سب کچھ مٹ گیا ہے، سب کچھ ختم ہو گیا۔ لیکن یہاں پر خدا بحالی کا وعدہ کرتا ہے، اور خدا کہتا ہے کہ میں جنگل کے جانوروں کو حکم دوں گا اور ان کے ساتھ ایگریمنٹ کروں گا کہ وہ تمہارے کسی چیز کا بھی کوئی نقصان نہ کرے۔ میں ہوا کے پرندوں کو حکم دوں گا کہ وہ تمہارے کسی حاصل کو ضائع نہ کرے، اور پھر کیڑے مکوڑوں کو، ٹڈیوں کے ساتھ عہد کروں گا کہ تمہارا کسی چیز کا کوئی نقصان نہ کرے۔ خدا پھر یہ ذمہ داری دیتا ہے کہ وہ پھر ہمارے حصے کا رکھوالا ہوگا۔ زبور گاتے ہیں نا میں کہ ساڑھے حصے دا وہ رکھوالا، ہمارے حصے کا رکھوالا وہ ہوگا۔ بہت دفعہ میرے عزیزو، ہم انسان ہوتے ہوئے پریشان ہو جاتے ہیں، فکر مند ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیسے ہوگا، پتہ نہیں ہم اس چیز کو حاصل کر پائیں گے یا نہیں، پتہ نہیں یہ کام ہمارے لیے ہوگا یا نہیں ہوگا۔ میرے عزیزو، جب ہم خداوند پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں تو پھر خدا وعدہ کرتا ہے کہ وہ ہمارے لیے ہر ایک کام کرے گا، اور جو ہمارا حصہ ہے وہ کوئی ہم سے چھین نہیں سکے گا، اگر ہمارا توکل اور بھروسہ خداوند پر ہے تو۔ لیکن اگر خداوند پر توکل اور بھروسہ نہیں ہے تو پھر اس کی کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے۔ پھر خدا بیان کرتا اور کہتا ہے کہ میں کمان کو اور تلوار کو اور لڑائی کو تمہارے ملک میں سے نیست کر دوں گا، ختم کر دوں گا، پھر تمہیں جنگ کے لیے کمان نہیں لینی پڑے گی یا تلوار نہیں لینی پڑے گی۔ اور پھر آیت 19 میں خدا بیان کرتا ہے، بڑی خوبصورت بات ہے، I love this verse، یہ میری جو فیورٹ ورسز میں ان میں سے ایک ہے۔ لکھا ہے 19ویں آیت میں، دوسرے باب کی 19ویں آیت میں، اور تجھے اپنی ابدی نامزد کروں گا۔ ابدی نامزد، ٹھیک ہے، ایٹرنل وائف، نامزد ہوتا ہے منکوہا، بیوی۔ لکھا ہے اور تجھے اپنی ابدی نامزد کروں گا، ہاں تجھے صداقت اور عدالت اور شفقت اور رحمت سے اپنی نامزد کروں گا۔ اور ابھی سسٹر پڑھ رہے تھے، اور ہندی میں لکھا کہ استری، استری، اور میں سمجھ رہا تھا کہ شاید وہی استری جو کپڑے کرنے والی ہوتی ہے، ہاں جی، لیکن استری جو مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ بیوی والے۔ تو خدا کہتا ہے کہ میں تجھے اپنی بیوی کے طور پر نامزد کروں گا، مقرر کروں گا، ابدی نامزد کروں گا۔ مراد یہاں پر یہ ہے کہ میں تجھے اپنی منکوہا بیوی، بیہتا بیوی کے طور پر قبول کروں گا۔ اور یہاں پہ ہمارے ہاں یورپ میں تو ڈیورس جو ہے اتنا زیادہ آسان نہیں ہے، لیکن مسلم ورلڈ میں ڈیورس جو ہے وہ بہت آسان ہے۔ آپ 3 بار کہیں صرف، طلاق 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 اور طلاق ہو گئی، ختم۔ لیکن جو کرسچن ویڈنگ ہے اس میں طلاق جو ہے وہ اتنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس لیے خدا کہتا ہے کہ I will be your wedded husband and you will be my wedded wife۔
The relationship will never be broken. ये एक ऐसा रिश्ता है जो कभी नहीं टूटता। हम जितना मर्जी कर लें कोशिश, इस रिश्ते की बुनियाद सच्चाई, रास्तबाजी, इंसाफ, शफकत और रहमत पर होगी। और फिर आगे 20वीं आयत बयान करती है और कहती है, ये जो कलाम है ये रेस्टोरेशन का है, और उसका जो टॉपिक था वो भी था कि आई विल रिस्टोर यू अगेन। और यहां पर आप देखें कि किसको खुदा कह रहा है ये सब कुछ करने के लिए। एक ऐसी औरत को जो पहले ही कसबी थी, जो प्रोस्टिट्यूशन में थी, उसने शादी की और फिर अपने शोहर को छोड़कर फिर दोबारा से उसी प्रोस्टिट्यूशन में चली गई, फिर उसी पेशे में दोबारा चलेगी। ऐसे शख्स के साथ खुदा बहाली का, ताजगी का और उसको दोबारा से कबूल करने का और उसकी शफकत को उसके ऊपर निछावर करने का अहद करता है, वादा करता है। 20वीं आयत में लिखा है, और उस वक्त मैं सुनूंगा, खुदावन फरमाता है, मैं आसमान की सुनूंगा और आसमान जमीन की सुनेगा। यहां पर एक हम यगानगत को देखते हैं, हम आहंगी को देखते हैं। वो कहता है कि मैं तुझे वफादारी के साथ बेहता बीवी के तौर पर कबूल करूंगा और अपनी शफकत, रहमत, मोहब्बत और तरस को तुझ पर निछावर करूंगा, और तुझे अपनी मोहब्बत, शफकत और रहमत की वजह से फिर तू पहचानी जाएगी। और यहां पर लिखा कि आसमान की मैं सुनूंगा, यानी जहां पर मैं हूं, फरिश्ते जो हैं जो कुछ वो कहेंगे तुम्हारे बारे में मैं उसकी सुन लूंगा। और फिर यहां पर कहता है कि सिर्फ उसी की नहीं, बल्कि मैं आसमान जो है, आसमान फिर जो है वो जमीन की सुनेगा, यानी जहां जमीन से जो कुछ कहा जाएगा, जो कोई पिटिशन आसमान पर भेजी जाएगी, उसको वो फौरन कबूल कर लेगा। उसमें एक गहरी हम आहंगी होगी। और अगर आप कलाम मुकद्दस को देखें तो कलाम मुकद्दस बयान करता है कि खुदा जो है वो अपने लोगों के साथ एक बेहतरीन रिश्ता जो है, अज़दवाजी रिश्ता जो है वो अपने लोगों के साथ चाहता है, ताकि खुदा जो है वो आसमान की सुने और आसमान जो है वो जमीन की सुने। और इस आयत जो है वो एक वाइब्रेंट जो रिलेशनशिप है, जो एक जानदार रिश्ता जो है उसके बारे में आगाही देता है, बताता है कि खुदा इस तरीके से चीजों को बहाल करेगा कि फिर वो दोबारा मिटाई ना जा सके। और यूहन्ना 15 बाब की 7वीं आयत में लिखा है कि यीशु ने कहा कि अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम हैं तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यहां पर हकीकी यगानगत जो है उसको बयान किया गया है। और ज़बूर 85 को में बयान किया गया 10वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक। वहां पर खुदा बयान करता है और कहता है कि शफकत और रास्ती वहां मिल गए हैं, शफकत और रास्ती वहां मिल गए हैं, सदाकत और सलामती ने एक दूसरे का बोसा लिया है। ट्रूथ एंड पीस हैज किस्ड टू ईच अदर। और सच्चाई जो है हम सब जानते हैं कि वो यीशु मसीह है। उसने कहा कि राहत और जिंदगी मैं हूं। और फिर आगे लिखा है कि रास्ती जमीन से निकलती है और सदाकत आसमान पर से झांकती है। जो कुछ अच्छा है वही खुदावंद अता करेगा। और इसके ऊपर मैं ऑलरेडी इस आयत के ऊपर काफी दफा कलाम सुना चुका हूं कि सदाकत और सलामती ने एक दूसरे का भरोसा लिया है। भरोसा प्यार, मोहब्बत, सुलह, सलामती और यगानगत की अलामत है। और खुदा चाहता है कि ये यगानगत, ये मेल मिलाप, ये रिश्ता जो है वो हमेशा खुदावंद में बना रहे। और फिर आगे 22वीं आयत खुदा कहता है, 21वीं आयत को मैं दोबारा से पढ़ूंगा, मैं आसमान की सुनूंगा और आसमान जमीन की सुनेगा। और जमीन जो है वो किसकी सुनेगी? लिखा है और जमीन अनाज और मै और तेल की सुनेगी। और अनाज, तेल और मै जो है वो फिर यिज्राएल की सुनेगी। और यिज्राएल का मतलब क्या है? मैंने ऑलरेडी पहले आपको बताया। हाँ जी, नो, हाँ जी, पहला यिज्राएल, पहला जो बेटा था उसके नाम का मतलब क्या है? आई विल, नो, आई विल प्लांट यू। खुदावन के लगाए हुए होंगे वो। और जो कुछ खुदावन के लिए लगाया गया होगा, जो कुछ बोया गया होगा, कलाम मुकद्दस में लिखा कि खुदा फिर अनाज जो है, मैं जो है वो उसकी जो कुछ लगाया गया उसकी सुनेगा। यानी जमीन में जो कुछ बोया जाएगा वो अपना पूरा पूरा फसल देगा, पूरा पूरा हासिल देगा। फिर कोई बीज जाया नहीं होगा, फिर कोई बांझ नहीं होगी, फिर कोई कमी कमजोरी नहीं होगी, बल्कि बढ़ोतरी, तरक्की और खुशहाली होगी। दैट इज द रेस्टोरेशन व्हिच गॉड इज टॉकिंग अबाउट।
یہ وہ بحالی ہے جو خدا ہماری زندگیوں میں اور ہمارے خاندانوں میں لے کر آنا چاہتا ہے. اور خدا کا کلام ہمیں یہ ہمارے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہے کہ تم قوموں کو قرض دو گے لیکن قرض لو گے نہیں. تم سر ٹھہراؤں گا تمہیں دم نہیں. تمہارے کٹھوتی جو ہے وہ ہم ہر وقت بڑی پڑے رہے گی. تمہارے ذخیرہ خانے جو ہیں وہ بھرپور ہوں گے, ان میں کوئی کمی نہیں آئے گی, اور ٹڈی ان کو خراب نہیں کرے گی. کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا. پھر ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کھانا بنا کے رکھیں گے, ایک باؤل میں ڈالا ہے اور وہ سارا کا سارا گر گیا. کھانا بنایا ہے, وہ رات کو رکھا ہے, صبح تک وہ ویسے خراب ہو گیا. آپ نے آٹا گوندھ کے رکھا ہے اور وہ خراب ہو گیا. ایسا پھر نہیں ہوگا. پھر آپ کا نقصان نہیں کسی چیز کا خدا ہونے دے گا, بلکہ آپ کے ہر ایک حصے کی وہ رکھوالی کرے گا اور اس میں وہ برکت دے گا. پھر آپ 4 روٹیاں پکائیں گے اور 4 لوگ کھا کے سیر بھی ہو جائیں گے اور پھر بھی ان کو مزید بھوک نہیں لگے گی. آئی ڈونٹ نو کہ کبھی آپ نے یہ ایکسپیرینس کیا یا نہیں, لیکن میں نے بہت دفعہ کیا. ہاں جی, ہوتا ہے ایسا, کیونکہ خدا اس ہمارے تھوڑے میں ہمیں برکت دیتا ہے, اور پھر خدا ہماری ہر طرح کی کمی اور کمزوری کو ہماری زندگیوں میں سے دور کر دیتا ہے. اور پھر آخری آیت 23ویں آیت میں لکھا ہے, اور میں اس کو اس سرزمین میں اپنے لیے بوؤں گا. بوؤں گا کا مطلب ہے یزرائیل کروں گا, یزرائیل ہوگا وہ, ٹھیک ہے. اور لو روحامہ پر رحم کروں گا اور لو امی سے کہوں گا تم میرے لوگ ہو, اور وہ کہیں گے اے ہمارے خدا. یہاں پر کہتا ہے کہ میں انہیں اپنے لیے بوؤں گا. they will be my possession, they will be my possession, کہ وہ میری ملکیت ہوں گے. اور روحامہ کا مطلب ہے کہ ان پر رحم نہیں کروں گا. جن کے اوپر رحم نہیں کیا گیا ان کے اوپر وہ رحم کرے گا, اور جن کو کہا گیا تھا کہ تم لو امی ہو گئے یعنی میرے لوگ نہیں ہوگے, ان کو میں اپنے لوگ کہوں گا. یہ ہے بحالی, یہ ہے تازگی, یہ ہے ریسٹوریشن جو خدا اپنے لوگوں کی زندگیوں میں لے کر آنا چاہتا ہے. لیکن میرے عزیزو, بحالی, تازگی اور ریسٹوریشن اسی وقت ہماری زندگیوں میں آئے گی جب ہم خدا کے کلام کی لاج رکھیں گے, جب خدا کے کلام کی پیروی کریں گے. جھومر نے خود اپنے شوہر کو جانا, اس کے شوہر کے ساتھ اپنی زندگی بسر کی, اس کے بچے بھی اس سے ہوئے, لیکن اس کے باوجود وہ بے وفا ہوئی. تو میرے عزیزو, اگر ہم ایسے نکلے جھومر کی طرح تو پھر تباہی, بربادی, رسوائی اور ذلت جو ہے وہ ہمارا مقدر ہوگی. لیکن اگر ہم اپنے آپ کو خاکسار بنا کر, عاجز بنا کر, خداوند کی کلیسیا ہوتے ہوئے اپنے آپ کو ایک بے عیب کنواری کی طرح اس کے سامنے پیش کریں گے, تو پھر خدا سرفرازی کو, بحالی کو, تازگی کو, خوشحالی کو ہماری زندگیوں میں اور ہمارے خاندانوں میں لے کر آئے گا. اور پھر خدا کا نام جو ہے وہ اپنے لوگوں, اس کے لوگوں کی زندگیوں سے عزت اور جلال پائے گا. تو اس لیے میرے عزیزو, آئیے ہم اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کریں اور کہیں کہ خداوند تو مجھے ذلت اور رسوائی کا برتن نہیں بلکہ عزت کا برتن بنا, تاکہ میں تیرے نام کے لیے اور تیرے لوگوں کے لیے عزت کا باعث بنوں, نہ کہ تباہی اور بربادی کا, نہ کہ تیرے نام کی تحقیر کا باعث بنوں. کیونکہ خدا جو ہے وہ ہمیں عزت دینا چاہتا ہے, خدا ہمیں بحال کرنا چاہتا ہے, خدا ہماری زندگیوں میں سے ساری کمی کمزوری کو دور کر کے اپنی قوت اور قدرت کو ہماری زندگیوں میں سے جاری کرنا چاہتا ہے. کیونکہ خدا وفادار ہے اور وہ کبھی بے وفا نہیں ہو سکتا. خدا رحم کا خدا ہے, محبت کا خدا ہے, اور وہ خدا جو ہے وہ اپنی ذات کا کبھی انکار نہیں کر سکتا. تو اس لیے میرے عزیزو, آئیے آج اپنے آپ کو خداوند کے سامنے پیش کریں اور کہیں کہ خداوند میں جیسا بھی ہوں میں تیرے پاس آ جاتا ہوں. میں اپنے سارے گناہوں کے ساتھ, اپنی ساری کمی کمزوری کے ساتھ, اے خداوند میں تیرے پاس آتا ہوں. تو میری تربیت کر, تو میری کانٹ چھانٹ کر, اور ہر اس چیز کو جو میری زندگی میں پائی جاتی ہے اور تجھے ناپسند ہے اس کو تو میری زندگی میں سے نکال. اور خداوند جو میری زندگی میں اچھی چیزیں پائی جاتی ہیں ان کو تو میری زندگی میں ملٹی پلائی کر, بڑھا, تاکہ میں تیرے جلال کا باعث ٹھہروں اور میں وہ سب کچھ کروں جو تیری نظر میں اچھا اور بھلا ہے. آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں.